बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। शादी के बाद पहली बार हम दोनों मियाँ बीवी को एक साथ जाने का मौका मिला था। पिछले 2 महीनों से हर रोज ही किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर सारी फैमिली की दावत होती या खानदान में किसी की शादी होती तो सभी शादी में शिरकत के लिए जाते। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि हमें अकेले ही एक दूसरे के साथ घूमने के लिए जाएं। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही थी और हम दोनों मियाँ बीवी शुमाली इलाका जात की सैर के लिए जा रहे थे। लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र हमने बजरिया हवाई जहाज़ तय किया और हम इस्लामाबाद से एक कार रेंट पर लेकर मरी के बुलंदबाला पहाड़ों की सैर करने के लिए निकल पड़े। ये इलाका बहुत खूबसूरत और दिलकश है। काश हमारा घर भी इसी इलाके में होता तो कितना मज़ा आता। खिड़की से बाहर के मनासिर देखते हुए मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार ज़हन से कर रही थी। ये सब कुछ देखने में बहुत हसीन लगता है, लेकिन जिन सहूलतों की तुम आदी हो यहाँ पर वो सहूलियात तुम्हें नहीं मिलेंगी। चंद दिन में तुम यहाँ से उगता जाओगी और वापसी की रट लगा दोगी। सैन ने गाड़ी चलाते हुए हंसकर कहा। लाहौर की गर्मी के सामने यहाँ की ठंडी ठंडी हवा मस्त कर देने वाली है। गाड़ी की खिड़की से मुंह बाहर निकालकर ठंडी हवा को अपने अंदर जज्ब करते हुए मैंने कहा, हम सब यहाँ की ठंडी हवा को ही महसूस करने के लिए तो आते हैं। जैन ने भी खिड़की से मुंह बाहर निकालकर लंबे लंबे सांस लेकर ठंडी हवा को महसूस किया। हमारी गाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों पर आगे बढ़ती जा रही थी। एक होटल के सामने पहुंचकर जैन गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके डिग्गी में से बैग निकालकर होटल से अंदर दाखिल हो गया। रिसेप्शन पर मौजूद आदमी को जैन ने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया। जैन ने लाहौर ही से इस होटल में रात ठहरने के लिए बुकिंग करवा ली थी। सर, आपके कमरे की चाबी। मुस्कुराते हुए उसने चाबी जैन को पकड़ाई और किसी को आवाज़ देने लगा। एक 15-16 साल का लड़का काउंटर के पीछे नजर आने वाले दरवाजे से निकला तो वो आदमी बोला, ये सामान उठाकर ऊपर ले जाओ और इन साहब को उनका कमरा दिखा दो। आ जाएं साहब जी। ज़मीन पर पड़े हुए हमारे बैग को उसने उठा लिया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसके पीछे हम भी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए। एक लंबी राहदारी में दाएं बाएं बने हुए कमरों की एक लंबी कतार नजर आ रही थी। मतलूबा कमरे के सामने पहुंचकर वो रुक गया और जैन के हाथ से चाबी लेकर दरवाज़ा खोलने लगा। हम भी रुककर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगे। उसके पीछे ही हम भी कमरे में दाखिल हो गए। साहब जी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो काउंटर पर फ़ोन कर लेना, फ़ौरन ही आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। बैग ज़मीन पर रखते हुए उसने जैन की तरफ देख कर कहा। जवाब देने के बजाय जैन ने गर्दन हिला दी तो वो कमरे से बाहर चला गया। कमरा बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन खूबसूरत फर्नीचर से आरास्ता था और हवादार भी। फ्रेश होकर कपड़े बदल लो, फिर नीचे होटल के हॉल में जाकर रात का खाना खाएंगे। बेड पर नीम दराज होते हुए जैन ने कहा। हॉल में बहुत रश लगा हुआ था। बहुत से गैर मुल्की सयाह भी दिखाई दे रहे थे जो हमारे मुल्क की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने के लिए आए थे। सबकी तरफ से तवज्जो हटाकर मैं जैन की तरफ मेरी तवज्जो हो गई, क्योंकि मैं इस सफ़र को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहती थी। खाने के बाद हम लोग सैर के लिए होटल से बाहर आ गए। सड़क के किनारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हुए बातें कर रहे थे। अब वापस कमरे में चलते हैं, जैन ने कहा तो हमने वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। कमरे में आकर जैन ने घर फ़ोन किया और सबको अपनी खैरियत की इत्तला दी। सुबह हमने मरी के अहम मकामात की सैर की और वहाँ से आगे रवाना हो गए। सवात की तरफ जाते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दामन को काट कर रास्ता बनाया गया था। मोड़ काटते हुए मैं तो आंखें बंद कर लेती। तंग सी सड़क पर मोड़ काटते यूं महसूस होता कि गाड़ी खाई में गिर जाएगी। रात का अंधेरा फैल चुका था जब हमने एक होटल के सामने गाड़ी रोकी।
پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبصورتی سے نوازا ہے۔ معلم جبہ اور کالام کی سیر کے دوران حسین مناظر کی دلکشی دیکھ کر میں نے سوچا 15 دن تک ہم نے خوب سیر کی اور گھر والوں کے لیے تحائف بھی خریدے۔ ایک دکان سے میں کمرے کی دیوار پر لگانے کے لیے ایک خوبصورت منظر کی تصویر خرید لی۔ تصویر میں ایک اکیلا گھر گھنے درختوں کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ ہوا چلنے کی وجہ سے درخت ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کمرے کی دیوار کے سامنے کالے رنگ کی ایک بلی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک کالے رنگ کی بڑی سی بلی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کا سایہ پورے گھر پر پھیلا ہوا تھا۔ اس تصویر میں نظر آنے والی خاموشی اور سکون نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ باقی چیزوں کے ساتھ میں نے اسے بھی خرید لیا۔ 15 دن گھومنے پھرنے کے بعد ہم نے واپسی کی راہ لی اور لاہور پہنچ گئے۔ سب گھر والوں نے خوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ رات کے کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ صبح ناشتے کے بعد میں نے سب کے لیے خریدے ہوئے تحفے دیے تو آنٹی بہت خوش ہوئیں۔ گھر کے سب افراد کے لیے میں کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئی تھی۔ میرا مقصد سب کو خوش کرنا تھا اور سبھی میرے لائے ہوئے تحفے دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ خاص طور پر ندا کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میرے علاوہ زین نے خود بھی اس کے لیے تحائف خریدے تھے۔ وہ ان کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کی ہر خواہش کو وہ بنا مانگے ہی پوری کر دیتے تھے۔ اب زندگی روٹین میں آنے لگی تھی۔ زین صبح دفتر چلے جاتے تو شام کو ان کی واپسی ہوتی۔ ندا دن کو کالج چلی جاتی۔ سارا دن میں اور امی گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی۔ کچن کا کام اب تقریباً میں نے سنبھال لیا تھا۔ گھر کی صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے ماسی آ جایا کرتی تھی۔ شام کو اکثر ہی زین مجھے ماما بابا سے ملوانے کے لیے لے جاتے۔ آج تصویر کو میں نے بیڈ روم کے پاؤں کی جانب دیوار پر لگی کیل کے ساتھ لٹکا دیا۔ کمرہ پہلے بھی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر میں نے تصویر کا معائنہ کیا تو چونک اٹھی۔ تصویر میں نظر آنے والی بلی جو کہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی اب منہ کھولے نظر آ رہی تھی۔ چند لمحوں تک تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ پھر اپنا وہم سمجھتے ہوئے میں نے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کر لی ہے۔ شام کو زین کی واپسی پر میں نے اس تصویر میں نظر آنے والی بلی کے حوالے سے پوچھا تو چند لمحوں تک وہ غور سے اسے دیکھتے رہے۔ میرے خیال میں تو بلی نے ایسے ہی منہ کھولا ہوا تھا۔ آرام سے کہتے ہوئے وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئے۔ رات کو نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے میرے سر کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھی ہوئی ہے، جس کے وزن کی وجہ سے مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ جلدی سے میں نے اپنا ہاتھ سر کی طرف بڑھایا تو کسی سخت اور گرم چیز سے ٹکرا کر میرا ہاتھ سر کے بالوں تک پہنچا اور پھر وزن بھی سر سے ہٹ گیا۔ ایک لمبا سانس لے کر میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اندھیرے میں ہی چاروں طرف نگاہیں گھما کر کسی اندیکھی چیز کو تلاش کرنے لگی۔ زین بے خبر سو رہے تھے۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے مجھے کسی اور کی موجودگی کا مسلسل احساس ہو رہا تھا، جیسے دو سرخ آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی ہیں۔ میں بار بار کام کرنا روک کر کچن میں چاروں طرف متلاشی نظروں سے دیکھتی اور کچھ نہ پا کر دوبارہ کام کرنے لگ جاتی۔ ناشتے کے بعد زین اور ندا کے جانے کے بعد میں کچھ دیر کے لیے آنٹی کے کمرے میں گئی۔ ماسی کمروں کی صفائی میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر آنٹی کے پاس بیٹھنے کے بعد دن کے کھانے کا پوچھ کر میں کچن میں آ گئی۔ ماسی کچن صاف کر چکی تھی اور اب سارے گھر کی ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ چولہے پر گوشت چڑھا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے میں کچھ دیر آرام کرنے کے غرض سے لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کر کے خود کو سکون کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ میں پرسکون ہو جاؤں۔ مجھے کمرے میں اتنی دیر میں ہلکی سی کوئی آواز سنائی دینے لگی۔ آنکھیں کھول کر جلدی سے اٹھ بیٹھی اور آواز کی سمت دیکھنے لگی تو حیرت اور خوف سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کمرے میں موجود ہر چیز ساکت تھی سوائے اس تصویر کے۔ وہ مسلسل دیوار پر دائیں بائیں جھول رہی تھی، جیسے کوئی اسے ہلا رہا ہو یا تیز ہوا کی وجہ سے وہ ہل رہی ہو۔ میں یقینی طور پر ناسمجھی کے عالم میں اسے غور سے دیکھنے لگی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو میری توجہ تصویر سے ہٹ گئی۔ آ جاؤ، میں نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ماسی کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، میں نے سارا کام کر لیا ہے، اب میں جاؤں؟ اس نے جانے کی اجازت مانگی۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ،
میں نے اسے کہا۔ چولہا میں نے بند کر دیا ہے، ہانڈی میں پانی بالکل خشک ہو رہا تھا۔ اب آپ خود ہی دیکھ لینا، ماسی نے مجھے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دن کا کھانا بنانے کے لیے ماسی کے پیچھے ہی میں بھی کچن میں آ گئی۔ میرا ذہن ابھی تک اسی تصویر میں اٹکا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کھانے کے دوران بھی مجھے مستقل طور پر کسی اور کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب تک کھانا بنتا تھا ندا بھی کالج سے آ گئی۔ کیا بات ہے رابعہ، آج صبح سے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، بہت الجھی دکھائی دے رہی ہو۔ کھانے کے دوران میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے آنٹی نے پوچھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھ سے بلا جھجک کہہ دینا، آنٹی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کچن سمیٹ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اے سی آن کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ندا دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ بھابی، میرے کمرے کا اے سی کام نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، میں نے بیڈ پر آتے ہوئے اس سے کہا تو وہ بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ گرمیوں میں دوپہر کی نیند کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ جلدی ہم دونوں سو گئیں۔ شام تک ہم دونوں سوتی رہیں۔ شام کی چائے بنانے کے لیے میں کچن میں جانے لگی تو ندا کو بھی آواز دے کر جگایا تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ چائے پی سکے۔ چائے بنا کر میں آنٹی کے کمرے میں لے گئی۔ وہ اس وقت عصر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ چائے میز پر رکھ کر میں ان سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ندا کو بھی اٹھا دینا تھا، وہ بھی گرم گرم چائے پی لیتی۔ نماز سے فارغ ہو کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے کہا، میں نے اسے جگا دیا تھا لیکن وہ شاید دوبارہ سو گئی ہے، میں اسے جگا کر آتی ہوں۔ اب کی بار ان کا جواب دیتے ہوئے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر میں جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی، اندر کا منظر دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ ایک بہت لمبا کالے رنگ کا سایہ جس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا ڈنڈا بھی تھا، وہ ندا کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ ندا اٹھو، آنٹی بلا رہی ہیں۔ خوف کے مارے میری آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ آپ چلیں، میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ آنکھیں ملتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی اور بولی، اب میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی ورنہ تم دوبارہ سو جاؤ گی۔ خوف پر قابو پاتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا اور ادھر ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اچھا بابا، میں منہ تو دھو لوں؟ بیڈ سے نیچے اتر کر سلیپر پہنتے ہوئے اس نے کہا۔ منہ آنٹی کے واش روم میں دھو لینا، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ بازو سے پکڑ کر میں اسے اپنے ساتھ ہی کمرے سے باہر لے آئی۔ میں اسے کمرے میں اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آنٹی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ شکر ہے تم دونوں آ گئیں، میں تو سوچ رہی تھی کہ آج اکیلے ہی چائے پی لوں۔ ہمیں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر آنٹی نے کہا۔ چائے کا کہہ کر میں آنٹی کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی جبکہ ندا واش روم میں چلی گئی۔ بھابی، آپ کا کمرہ تو بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا، چائے پینے کے دوران اس نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب؟ بھاری کا؟ میرا جواب دینے سے پہلے ہی آنٹی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، پتہ نہیں لیکن بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ کاندھے اچکاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اس کے احساسات جو میں سمجھ سکتی تھی کیونکہ آج کل مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا، لیکن اسے جواب دینے کے بجائے میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ یہ چائے کے برتن کچن میں لے کر جاؤ، انہیں دھونے کے بعد رات کے کھانے میں بھابھی کی مدد کرو۔ چائے پینے کے بعد وہ ادھر ہی ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئیں تو آنٹی نے اسے کچن میں میری مدد کا کہا تو بعد دل نخواستہ اسے اٹھنا پڑا۔ کچن میں کھانا بنانے کے دوران ہم نے چھٹی کے روز بازار شاپنگ کا پلان کر لیا۔ باتوں کے دوران وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ زین کے گھر آنے پر ہم نے کھانا میز پر لگا دیا۔ کھانا کھانے کے دوران مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ اچانک ہی کمرے میں لگی ہوئی لائٹ نے جھٹکے لینے شروع کر دیے، کبھی بجھ جاتی کبھی روشن ہو جاتی اور پھر ایک زوردار دھماکے کی آواز سے ٹوٹ گئی اور اس کی کرچیاں دور دور پھیل گئیں۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ مجھے چیخ مارنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ لائٹ پرانی ہو گئی تھی اسی لیے ٹوٹ گئی ہے، کل میں نئی لائٹ سیٹ کروا دوں گا، میرے چہرے پر خوف دیکھتے ہوئے زین نے کہا۔ کچن کی لائٹ جل رہی تھی اسی لیے ہال میں مکمل اندھیرا نہیں ہوا تھا۔ زین اور ندا نے اپنے فون کی لائٹس بھی آن کر لی۔ اس ملگجی اندھیرے میں بھی مجھے دو سرخ آنکھیں اپنا تعاقب کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کیونکہ ہر وقت مجھے عجیب و غریب وہم ہونے لگے تھے۔ کچن میں برتن دھونے کے دوران میں نے خود کو تسلی دی،
کچن سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو زین کمرے میں موجود نہیں تھے۔ وہ ابھی تک اپنی امی ہی کے کمرے میں تھے۔ ان کی عادت تھی کہ کھانے کے بعد بہت دیر تک وہ امی کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھے رہتے اور ان کے پاؤں دبانے کے دوران سارے دن کی مصروفیت سے بھی آگاہ کرتے۔ کپڑے بدل کر میں بیڈ پر لیٹ کر فون پر گیم کھیلنے لگی۔ کسی کی سرخ نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے میں نے نظریں گھما کر اپنے دائیں بائیں دیکھا تو اس تصویر پر میری نظر ٹھہر گئی۔ تصویر میں نظر آنے والی بلی پوری توجہ سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور حیرت انگیز طور پر اس کی آنکھیں گول گول گھوم بھی رہی تھی۔ ایک تصویر کی آنکھوں کو پہلی بار میں نے زندہ انسانوں کی طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ میں اونچی آواز میں چیخنا چاہتی تھی لیکن کوشش کے باوجود بھی میں ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک ہی دروازہ کھول کر زین کمرے میں داخل ہوئے تو میری خوفزدہ شکل دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو؟ اپنے ہاتھ پر دونوں کاندھوں پر رکھتے ہوئے زین نے فکر مندی سے پوچھا۔ تصویر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں سب کچھ اپنی جگہ پر اصلی حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ میں ایسے ہی ڈر گئی تھی، کوئی بات نہیں، خود پر قابو پاتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ تمہاری شکل سے تو لگ رہا ہے کہ تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے، مسکرا کر کہتے ہوئے زین بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گئے اور فون پر مصروف ہو گئے۔ آپ یہ تصویر کپڑوں والی الماری میں رکھ دیں، مجھے اس بلی کو دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوتا ہے، گھبرائے ہوئے انداز میں نے کہا۔ ابھی رکھ دیتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ زین نے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے کہا اور تصویر اتار کر کپڑوں والی الماری میں رکھ دی۔ صبح جاگنے کے بعد میری نگاہیں سب سے پہلے دیوار پر تصویر والی جگہ پر گئیں۔ خالی دیوار دیکھ کر میں نے شکر ادا کیا اور فریش ہو کر ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ ناشتے کے بعد ندا اور زین آفس چلے گئے تو کمرے میں سے استعمال شدہ کپڑے اٹھانے کے لیے میں اپنے کمرے میں آئی تو تصویر اسی جگہ پر آویزاں دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ شاید زین نے اسے دوبارہ یہاں لٹکا دیا ہو۔ میں نے خود کو تسلی دی اور کپڑے اٹھا کر باہر آ گئی۔ کچھ خاص کام نہیں تھا کرنے کو، اسی لیے آنٹی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ بیڈ پر ان کے پاؤں کی جانب نیند دراز ہو کر میں نے آواز بند کر کے ٹی وی لگا لیا۔ نہ جانے وہ کس سے اتنی لمبی گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے تو کبھی انہیں فون پر اتنی لمبی بات کرتے نہیں دیکھا۔ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتی وہ میری طرف ہی متوجہ ہوتی اور زہریلی سی زوم آئینی مسکراہٹ میری طرف اچھال دیتی۔ مجھے ان کی آنکھوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاؤں، واش روم کا دروازہ کھلا اور آنٹی واش روم کے دروازے سے باہر نکلی تو حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے میں نے گردن گھما کر بیڈ کی طرف دیکھا تو وہاں آنٹی کے فون کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میں گردن گھما کر کبھی آنٹی کو اور کبھی بیڈ کو دیکھتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خوف سے میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ آنٹی کو بھی شاید میرا چہرہ دیکھ کر میری کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتی میرا سانس بند ہونے لگا اور پھر میں بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں بیڈ پر موجود تھی۔ آنٹی، کام کرنے والی ماسی بھی کمرے میں موجود تھیں۔ آنکھیں ملتے ہوئے میں اٹھی تو آنٹی جلدی سے میرے قریب آئیں اور مجھے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا تمہیں؟ عجیب بوکھلائی ہوئی پھرتی رہتی ہو، انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ کوئی بھی جواب مجھ سے بن نہ پایا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ مسئلے کا حل رونے سے نہیں بلکہ کسی سے پوچھنے یا بتانے پر ہوتا ہے، ٹشو سے صاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ مجھے گھر میں ڈر لگتا رہتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی مسلسل میرا پیچھا کر رہا ہے۔ ابھی بھی آپ واش روم میں تھیں تو یہاں پر ایک عورت آپ کی شکل جیسی بیٹھی ہوئی فون پر بات کر رہی تھی۔ میں بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور آپ اچانک ہی واش روم سے باہر آئیں تو وہ غائب ہو گئی۔ روتے ہوئے میں نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات بتا دیے، جان بوجھ کر تصویر کا ذکر نہ کیا۔ اتنی سی بات پر بھی کوئی روتا ہے بھلا؟ ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان کے ساتھ بھی۔ کھانا کھانے کے بعد جلدی لیٹ جائیں تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ معدے سے نکلنے والے بخارات ہماری آنکھوں کے سامنے عجیب عجیب ہیولے بننے لگتے ہیں، جن کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جن بھوت دکھائی دینے لگے ہیں، جبکہ وہ صرف ان کا وہم ہوتا ہے۔ میرے قریب ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مجھے تسلی دینے کے لیے میڈیکل سائنس کا حوالہ بھی دیا۔ آپ خود کو مصروف رکھا کریں تاکہ ایسے ویسے خیالات سے بچا جا سکے۔ کام کرنے والی ماسی نے بھی ایک معقول مشورہ دیا تھا، جسے سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں، نہیں تو میں کپڑے دھونے کے لیے چلی جاؤں۔ آنٹی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، تم جا کر کپڑے دھو، اسے میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ آنٹی نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا۔ شام کو زین کی واپسی پر آنٹی نے انہیں دن کے سارے واقعات کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ بہت دنوں سے یہ عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہی ہے، کبھی سوتے میں اٹھ جاتی ہے اور آنکھیں گھما گھما کر کمرے کے چاروں طرف کچھ تلاش کرنے لگ جاتی ہے۔ زین نے آنٹی کو میرے بارے میں بتایا، تمہارا کام تھا نا اسے سمجھانا یا کسی ڈاکٹر کو دکھانا، تم نے اسے نظر انداز کیوں کیا؟ زین کے بتانے پر آنٹی اس پر غصہ ہونے لگی۔ آج آنٹی نے مجھے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیا، دن کا اور رات کا کھانا بھی انہوں نے خود ہی تیار کیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں زین کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس تصویر کو دوبارہ کیوں لگا دیا کمرے میں نے آتے ہی تصویر کو دیوار پر آویزاں دیکھ کر زین سے کہا۔ زین نے کہا میں نے؟ وہ الٹا مجھ سے پوچھنے لگے اور کہا میں نے تو اسے نہیں لگایا، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ دوبارہ لگا کر گئے ہیں۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا، اسے چھوڑو اور آرام کرو، فضول باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر زین نے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا تو مسکرا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اب تو آرام میری قسمت میں باقی بچا ہی نہیں۔ نیند کے دوران ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے سینے کو زور سے دبا رہا ہے، جس کی وجہ سے میرا سانس بند ہو رہا ہے اور سانس کی تنگی کی وجہ سے میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ بیڈ کے ہلنے سے زین کی آنکھ بھی کھل گئی تو جلدی سے انہوں نے سائیڈ لیمپ آن کر دیا۔ بیڈ کے ہلنے سے زین کی آنکھ بھی کھل گئی تو جلدی سے انہوں نے سائیڈ لیمپ آن کر دیا۔ رابعہ کیا ہوا؟ کیوں ایسے تڑپ رہی ہو؟ مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے ہلاتے ہوئے زین نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایک دم میرے سینے سے بوجھ ہٹ گیا اور ایک لمبی سانس لیتے ہوئے میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا چہرہ پسینے سے تربتر ہو رہا تھا اور سانس بحال کرنے کے لیے میں لمبی لمبی سانس لے رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر زین پریشان ہو رہے تھے۔ کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ کاندھے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑتے ہوئے زین نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کوئی چیز میرے سینے پر سوار ہو کر زور سے دبا رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تڑپ رہی تھی۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے میں نے زین کو بتایا، یہ پانی پیو تاکہ تمہارا سانس بحال ہو۔ پانی کا گلاس میں نے ایک دم سے انڈیل لیا۔ میں اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آپ سو جائیں۔ زین کو جاگتا دیکھ کر میں نے کہا، میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، تم ایسی نہیں تھی، نہ ہی کبھی خالہ نے تمہاری میری اس تکلیف کے بارے میں کبھی بتایا۔ زین نے کچھ سوچتے ہوئے مجھ سے پوچھا، مجھے اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسے مسئلے میں نہیں دیکھا، میں خود نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بے بسی سے میں نے جواب دیا اور سر تک چادر ڈال کر لیٹ گئی۔ میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں، بلکہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے۔ دن ہو یا رات، تم ڈرتی ہو، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ میں وہ وجہ تلاش کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تم سے کہا۔ اور ہاں، تم ناراض ہو گئی ہو؟ زین نے اپنی صفائی پیش کی۔ میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، آپ سو جائیں، آپ نے صبح آفس جانا ہے۔ نرم لہجے میں نے جواب دیا تو سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب تو میں ذرا سی آہٹ پر بھی چونک جاتی۔ برتن گرنے کی آواز پر خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ آنٹی اور زین دونوں ہی میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے۔ آنٹی کے اصرار پر زین مجھے سائیکائٹرسٹ کے پاس لے گئے۔ میری ساری حالت کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے دوائیں لکھ دیں۔ یہ کہانی سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔ آنٹی اور میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ندا اپنے کمرے میں پڑھنے میں مصروف تھی کہ اس کی چیخوں کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ چیخوں کی آواز سن کر ہم دونوں اس کے کمرے کی طرف دوڑے۔ وہ بیڈ پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں چیخ رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی ہماری طرف آئی اور آنٹی کے گلے کے ساتھ لگ کر رونے لگ گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنٹی نے پیار سے پچکارتے ہوئے پوچھا۔ میں پڑھ رہی تھی کہ اچانک ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک کالی سیاہ بلی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا ڈنڈا بھی تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی میری طرف آئی تو ڈر کے مارے میں نے چیخنا شروع کر دیا تو وہ کھڑکی سے باہر چلی گئی۔ روتے ہوئے اس نے بتایا، وہ ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں لا کر اسے صوفے پر بٹھایا تو آنٹی نے مجھے پانی لانے کا کہا۔ پانی پینے سے اس کی حالت میں کچھ بہتری آئی۔ آنٹی کے چہرے سے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔
زین کی واپسی پر آنٹی نے ندا کے ساتھ رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا تو زین بھی پریشان ہو گئے۔ تم ایسا کرو کہ شادی کو فون کر کے سارے حالات کے بارے میں بتاؤ اور انہیں گھر بلانے کے لیے کوئی وقت نکالو، آنٹی نے ان سے کہا تو اس کی بات سے متفق ہوئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ اس قدر پریشان ہو رہی ہیں اور شادی کو گھر پر بلانے کا کہہ رہی ہیں، زین نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ فی الوقت آنٹی خاموشی اختیار کر گئیں۔ آج چھٹی کا دن تھا، ندا اور زین بھی گھر پر تھے۔ زین ابھی تک سو رہے تھے۔ رابعہ، زین ابھی تک سو رہا ہے، اسے جگاؤ، چھٹی کا دن سونے کے لیے تو نہیں ہوتا، کچھ وقت گھر والوں کو بھی دینا چاہیے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے آنٹی نے مجھ سے کہا، میں ابھی ان کو جگاتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہیں جگانے کے لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کے دروازے سے میں اندر داخل ہوئی تو عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ زین بیڈ پر الٹے سیدھے ہوتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں ہاتھ منہ چھپا کر وہ ٹانگوں کو تیز تیز چلا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ان کے چہرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ۔ پھر اچانک ان کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی اور ان کا چہرہ لہو لوہان ہو گیا۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ چیخ کی آواز سن کر آنٹی اور ندا بھی آ گئیں۔ زین کا چہرہ بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ جلدی سے ندا کچن میں سے بینڈیج کا سامان لے آئی اور روئی کے ساتھ ان کے چہرے پر لگے ہوئے خون کو صاف کرنے لگی۔ چہرے پر پنجے کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ زخم صاف کر کے ندا نے ان کے اوپر دوائی لگا دی۔ میں اور آنٹی خاموشی سے ندا اور زین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پیدر پہ عجیب واقعات نے تو ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ فریش ہو کر آؤ، ناشتہ کر لو، آنٹی نے زین سے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ندا بھی بینڈیج کا سامان واپس کچن میں رکھنے کے لیے چلی گئی۔ زین خاموشی سے اٹھے اور واش روم میں گھس گئے۔ ان کی واپسی تک میں کمرے کی کچھ حالت بہتر کر چکی تھی۔ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ وہ ناشتہ کر رہے تھے جب آنٹی نے آہستگی سے پوچھا۔ میں سو رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کوئی بھاری بھرکم چیز میرے سینے پر آ کر بیٹھ گئی، میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک بڑی سی بلی میرے اوپر سوار تھی اور اپنے اگلے پنجے سے میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی پوری قوت سے میں نے اسے پرے دھکیلا اور اٹھ کر بیٹھ گیا تو اپنے پنجوں سے میرا چہرہ زخمی کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اپنا چہرہ بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ وار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ زین نے آنٹی کو سارا واقعہ سنایا۔ ساری بات سن کر ہم سبھی پریشان ہو گئے۔ اسی لیے تو میں نے تم سے کہا تھا کہ شاجی کو گھر بلا لو، جبکہ نہ جانے تم کیا سوچتے ہو۔ شاجی ہمارے لیے اپنے سارے کام چھوڑ کر کیوں آئیں گے؟ زین نے آنٹی سے پوچھا۔ بیٹا، وہ تمہارے ابو کے بہت قریبی دوست تھے، جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم کسی مصیبت میں ہیں تو وہ دوڑے چلے آئیں گے، آنٹی نے جواب دیا۔ اچھا نہیں لگتا کہ وہ ہماری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھائیں، زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم خود ان کے گھر جا کر ان سے ملاقات کریں۔ زین کسی طور پر بھی انہیں گھر بلانے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے تم جاؤ اور ڈاکٹر سے کوئی دوا لے کر آؤ تاکہ اس زخم کی وجہ سے تم بخار میں مبتلا نہ ہو جاؤ، آنٹی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا اور اس بارے میں بات کرنے کا سوچا۔ ناشتے کے بعد زین ڈاکٹر کی طرف چلے گئے اور ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دن رات سوتے جاگتے مجھے احساس ہوتا رہتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھتی مگر کسی کو نہ پا کر خاموش ہو جاتی۔ معمول کے مطابق میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، آنٹی اپنے کمرے میں اور ندا کالج گئی ہوئی تھی۔ اچانک ہی کچن میں اندھیرا سا محسوس ہونے لگا تو میں کچن میں لگی ہوئی لائٹ کی طرف غور سے دیکھنے لگی کہ شاید اس میں کوئی خرابی ہو رہی ہے، روشنی کم ہونے لگی ہے۔ وہ تو اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھا، پھر یہ اندھیرا کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ میں نے حیرت سے سوچا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا بڑھنے لگا اور پورے کچن میں چھا گیا۔ کچن سے باہر ہال کی طرف میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ جگہ روشن دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کچن میں کیا ہو رہا ہے؟ اندھیرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے خود سے کہا۔ اچانک ہی اندھیرا ایک جگہ پر اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تو خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگی اور وہ پھر تصویر میں نظر آنے والی لمبی سی بلی اور پھر وہ بڑی ہونے لگی۔ ایک بڑا سا ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اس نے، اس کی گول گول سرخ آنکھیں بجلی کی سی تیزی سے گھوم رہی تھی۔ خوف سے میرا سانس میری پسلیوں میں ہی رکنے لگا۔ آہستہ آہستہ میں ارد گرد سے بے خبر ہونے لگی اور پھر دھڑام سے زمین پر گرتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں کچن کے فرش پر دنیا و مافیا سے بے خبر پڑی رہی۔
اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کام والی ماسی کچن میں آئی تو مجھے فرش پر پڑا دیکھ کر چیخنے لگی، اور پھر آنٹی اور ماسی نے مل کر مجھے آنٹی کے کمرے میں بیڈ پر پہنچایا۔ پانی کے چھینٹے میرے منہ پر ڈال کر مجھے ہوش میں لایا گیا۔ شکر ہے اللہ کا کہ تمہیں ہوش آ گیا۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر آنٹی نے شکر ادا کیا۔ رضیہ اس کے لیے جلدی سے ملک شیک بنا کر لاؤ، آنٹی نے رضیہ سے کہا تو وہ کچن میں چلی گئی۔ آنٹی کے چہرے سے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ گھر میں رونما ہونے والی عجیب و غریب واقعات کے حوالے سے بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میرے چہرے پر پھیلے ہوئے خوف کو دیکھ کر مجھے پوچھنے لگی۔ اس کے بجائے میں خاموش ہو گئی۔ پہلے تو صرف مجھے کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، اب تو سب گھر والے ہی کسی غیر مرئی مخلوق کی موجودگی محسوس کرنے لگے تھے۔ ہم سب رات کو اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے تو پورے گھر میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی، ساتھ میں ٹک ٹک کی آواز بھی آتی، جیسے کوئی لاٹھی کی مدد سے چل رہا ہو۔ آواز اتنی اونچی اور واضح ہوتی کہ ایسا محسوس ہوتا کوئی ہمارے کمرے کے باہر ہی چکر لگا رہا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ندا اور آنٹی کو اپنے اپنے کمروں سے باہر کسی کے چلنے اور لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دیتی۔ ندا، تم اپنے کمرے میں اکیلی سونے کے بجائے امی کے کمرے میں ان کے ساتھ سو جایا کرو۔ آپ دونوں کے تنہا ہونے کے خیال سے میں فکر مند رہتا ہوں۔ ناشتے کی میز پر زین نے ندا سے کہا، میرے پیپرز ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے میں رات میں دیر تک پڑھتی رہتی ہوں۔ امی رات کو جلدی سو جانے کی عادی ہیں اور لائٹ بھی بند کروا دیتی ہیں۔ ندا نے جواب دیا، تم پیپر کی تیاری کرنے کے بعد سونے کے لیے امی کے کمرے میں آ جایا کرو۔ زین نے اس کے مسئلے کا حل تجویز کیا۔ ٹھیک ہے، میں رات کو امی کے کمرے میں ہی سو جایا کروں گی، ندا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے اقرار پر زین کے چہرے پر تسلی کے آثار نمایاں ہوئے۔ سب گھر والے ہی ان حالات کی وجہ سے بہت پریشان اور خوفزدہ تھے۔ آنٹی نے خود ہی شاہ جی کو فون کر کے سارے حالات سے آگاہ کیا۔ وہ ان دنوں میں اپنے بیٹے کی شادی میں مصروف تھے، اسی لیے ابھی نہ آنے پر معذرت کی اور جلد آنے کا وعدہ کیا۔ گھر کے معمولات روٹین کے مطابق چل رہے تھے۔ میں سارے دن آنٹی کے کمرے میں ان کے ساتھ ہی رہتی اور زین کے آنے پر ہی اپنے کمرے میں آتی۔ ندا بھی زیادہ وقت ہمارے ساتھ ہی گزارتی۔ رات کے کھانے کے بعد زین تھوڑی دیر کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جاتے تو آنٹی ہی کمرے میں ان کے ساتھ ٹی وی دیکھتی رہتی۔ ندا بھی پیپر کی تیاری کرنے کے بعد آنٹی کے ساتھ آ کر سو جاتی۔ دوستوں سے واپس آ کر زین کچھ دیر آنٹی کے پاس ہی بیٹھے رہے اور پھر ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسی کے چیخوں کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ زین بھی ہڑبڑاتے ہوئے اٹھے اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکلے۔ ان کے پیچھے میں بھی بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ چیخوں کی آواز آنٹی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ جلدی سے دروازہ کھول کر زین کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ آنٹی آنکھیں بند کیے زور زور سے چیختے ہوئے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ ندا کمرے میں موجود نہ تھی۔ امی آنکھیں کھولیں، کیوں چیخ رہی ہیں؟ زین نے ان کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے اونچی آواز میں انہیں پکارا تو آنکھیں کھول کر وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگیں، جیسے کسی نے ان کا سانس روکا ہوا تھا۔ شور کی آواز سن کر ندا بھی آنکھیں ملتی ہوئی آئی۔ اسے دیکھ کر آنٹی حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان کا سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ زین نے پانی ڈال کر گلاس میں انہیں پلایا۔ پانی پینے کے دوران وہ خوفزدہ نظروں سے ندا کو دیکھ رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے مجھے احساس ہی نہ ہوا اور میری آنکھ لگ گئی۔ ان کی نظروں سے گھبراتے ہوئے ندا نے کہا، کیا تم ساری رات میرے کمرے میں نہیں آئی؟ آنٹی نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ سوری امی، میری آنکھ لگ گئی تھی، ورنہ تو اکیلے سوتے ہوئے مجھے بھی خوف محسوس ہوتا ہے، ندا نے شرمندگی سے کہا۔ اگر تم رات کو اپنے کمرے میں تھی تو میرے کمرے میں میرے ساتھ سونے والی کون تھی؟ آنٹی نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں حیرت سے پوچھا۔ ان کی بات پر ہم سب حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ بتائیں، آپ کیوں چیخ رہی تھی؟ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے زین نے پوچھا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی میں پوری طرح سوئی نہ تھی کہ ندا نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی اور میرے ساتھ بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ندا نے مجھے جگایا اور پانی پلا دیں یہ بولا۔ مجھے ندا کی اس بات پر بہت حیرت ہوئی۔ اس نے مجھے سوئے ہوئے جگایا، یہ تو میرے آرام کا بڑا دھیان رکھتی ہے۔ پانی پینے کے فوراً بعد ہی اس کے خراٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو میں حیران ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے تو ندا نے کبھی خراٹے نہیں بھرے تھے۔ میں رخ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کوئی میرے چہرے پر جھکا ہوا ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو ندا میرے چہرے پر جھکی ہوئی تھی۔
اسے جھکا ہوا دیکھ کر میں نے بازو سے اسے پیچھے کیا۔ اس وقت تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ میں آپ کو پیار کرنے لگی تھی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، ندا نے مسکراتے ہوئے کہا اور لیٹ گئی۔ آج ندا عجیب حرکتیں کر رہی ہے، میں نے سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگی تو ندا اٹھ کر میرے سینے پر بیٹھ گئی، میرا گلا دبانے لگی۔ میں نے خود کو بچانے کی کوشش میں زور زور سے چیخیں لگائیں، ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ آنٹی نے اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ سنا دیا۔ خوف سے اس وقت وہ بھی کانپ رہی تھی۔ صبح ہونے کے قریب ہے، اب ہم سارے اسی کمرے میں رہیں گے، زین نے کہا۔ سامنے پڑے ہوئے صوفے پر نیم دراز ہو گئے۔ ہم بھی آنٹی کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ اب نیند کسے آنی تھی؟ فجر کی نماز کے بعد آنٹی نے شاہ جی کو کال کر کے آج ہی آنے کے لیے منت کی تو انہوں نے شام تک آنے کی حامی بھر لی۔ شام کو آنٹی عصر کی نماز ادا کر رہی تھی جب شاہ جی کو لے کر زین گھر میں داخل ہوئے۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر امی کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ چائے بنا کر میں نے زین کو بلایا تو انہوں نے مجھے ندا کو ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں آنے کا کہا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر ہم نے سلام کیا اور ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ شاہ جی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھ کھول کر میری طرف دیکھا۔ مسئلہ صرف تمہارے ساتھ ہے، کوئی چیز تمہاری قید میں ہے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ تنگ کر رہی ہے، شاہ جی نے کہا۔ ان کی بات سن کر تو ہم سب ہی حیران رہ گئے۔ میں کسی چیز کو کیسے قید کر سکتی ہوں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے سوال کیا۔ اس مقصد کے لیے مجھے تمہارے کمرے کا جائزہ لینا پڑے گا، شاہ جی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ان کی تقلید میں ہم سب بھی کھڑے ہو گئے۔ زین آگے چل رہے تھے تاکہ کمرے میں لے جا سکے۔ کمرے میں داخل ہو کر شاہ جی صوفے پر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ تصویر کہاں سے آئی ہے؟ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھول کر سامنے لگی ہوئی تصویر کے بارے میں پوچھا۔ یہ ہم گھومنے کے لیے گئے تھے تو وہاں سے لے کر آئے تھے، زین نے جواب دیا۔ یہ کس نے خریدی تھی؟ شاہ جی نے دوبارہ پوچھا۔ یہ میں نے خریدی تھی، میں نے جواب دیا۔ آپ سب کو اس میں بلی کے علاوہ کچھ اور بھی دکھائی دے رہا ہے؟ شاہ جی نے سب سے سوال کیا۔ سارے غور سے تصویر کی طرف دیکھنے لگے۔ اس میں درخت، مکان اور بلی کے علاوہ اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، آنٹی نے جواب دیا۔ ان کی تائید میں ندا اور زین نے بھی سر ہلائے تو میں حیرت سے سب کی طرف دیکھنے لگی۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں کیا کیا دکھائی دے رہا ہے؟ شاہ جی نے مجھ سے کہا۔ درخت، مکان اور بلی کے علاوہ ایک کالے رنگ کی بہت بڑی بلا بھی کھڑی ہے جس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا ڈنڈا بھی ہے اور اس کی گول گول سرخ آنکھیں تیزی سے گھوم رہی ہیں، میں نے تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات پر سب میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ شاہ جی مسکراتے ہوئے اٹھے اور تصویر کو زور سے زمین پر پٹخا تو اس کا شیشہ کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ تصویر کا پیپر ہاتھ میں اٹھا کر وہ دوبارہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تصویر کو پھاڑ کر انہوں نے ریزہ ریزہ کر دیا اور زین سے کہا، ان ٹکڑوں کو پانی میں بہا دینا۔ یہ بلا اس تصویر میں قید تھی، کسی نے خصوصی عمل کر کے اسے قید کیا ہوا تھا اور آپ یہ تصویر خرید کر گھر لے آئے۔ یہ خود کو آزاد کروانے کے لیے تنگ کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب یہ کبھی دوبارہ آپ سب کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ شاہ جی نے تسلی دی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم سب انہیں گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ ان کے جانے کے بعد زین تصویر کے ٹکڑے پانی میں بہانے کے لیے چلے گئے۔ آنٹی نے مجھے اور ندا کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا رب میرے گھر کی خوشیاں ضرور لوٹا دے گا، تشکر آمیز لہجے میں آنٹی نے کہا۔ رات کے کھانے پر ہم سب بہت خوش تھے۔ سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ کچن سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ زین ابھی تک آنٹی کے کمرے میں ہی تھے۔ آزادانہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے میں خوشی سے جھومنے لگی تو اچانک ہی میرے پاؤں میں کوئی چیز زور سے چبھی۔ میں نے پاؤں کی طرف دیکھا۔ شیشہ چبھنے کی وجہ سے خون بہنے لگا۔ فرش پر بیٹھ کر میں زخم کو معائنہ کر رہی تھی کہ زین بھی کمرے میں آ گئے۔ کیا ہوا؟ فرش پر کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے فکر مندی سے کہا اور میرے سامنے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ کانچ چبھا ہے، میں نے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنا عرصہ تم نے اسے قید میں رکھا، اتنی تکلیف دینا تو اس کا حق بنتا ہے۔ میرے قریب ہو کر انہوں نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ کیا؟ گھبرا کر میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ ان کی شرارت مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ ان کی ہنسی میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ یہ آزادی حاصل کر لینے والی ہنسی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں،
اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔